अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरी को नरेट करता हूं। अगर आप लोग भी मुझे अपनी कोई स्टोरी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों की स्टोरी शेयर करूँगा। आज मेरे पास 3 स्टोरीज़ हैं। स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं, जिन्हें डर लगता है वो अभी स्टोरी ना सुने, और जो लोग सुन सकते हैं वो लोग लाइट ऑफ करके कान में हैंड फ्री लगा कर सुने, ताकि आप कहानी को अच्छे से फील करके इमेजिन कर सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको पता है मैं कितनी मेहनत से डेली आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाता हूँ। बीच में मेरा सफ़र रुक चुका था, लेकिन अब मैं रेगुलर हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है यार। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे जो खुशी मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की 3 स्टोरीज़ में हमें जो पहले नंबर पे स्टोरी भेजी है, जो कि तैयब ने भेजी है, जो एक फ़ास्ट फूड डिलीवरी राइडर है। दूसरी स्टोरी जो हमें उमर ने कराची से भेजी है। तीसरी स्टोरी जो हमें उसामा ने मीरपुर ख़ास कश्मीर से भेजी है। तीनों स्टोरीज़ बहुत हॉन्टेड हैं। आप लोग स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयब है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं एक फ़ास्ट फूड सेंटर में काम करता हूँ। मेरी शिफ्ट दोपहर 3 से रात 3 बजे तक की होती है। आप यकीन करें, मैं जिस फ़ास्ट फूड सेंटर में काम करता हूँ वो काफ़ी जाना माना है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं अभी भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरी स्टोरी आपको एहसन भाई हिला के रख देगी, क्योंकि ये मेरी आप बीती कहानी है। आप यकीन करें, जब ये मेरे साथ वाक़या हुआ है तो मैं उस वक्त एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह पाक या तो मुझे उठा ले या ये ख्वाब समझ के मेरी आंखें खुलवा दे। आप यकीन करें कि मेरी एज सिर्फ 22 साल है, और मैंने क्या कुछ उस दिन फेस किया ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये पिछले साल 2024 की जो सर्दियाँ गुजरी हैं तब की बात है। नवंबर का मंथ था और काफ़ी सर्दी थी। आपको अच्छे से पता होगा इस्लामाबाद के सेक्टर्स में बहुत सर्दी होती है। नॉर्मल दिनों में भी बहुत सर्दी होती है, और ख़ास तौर पे रात को तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो एक रात मुझे रात को 1:30 बजे एक ऑर्डर देना था। एहसन भाई, आप यकीन करें, ये ऑर्डर काफ़ी अच्छा खासा दूर जाना था। जिन्होंने ऑर्डर मंगवाया था उन्होंने मुझे कहा था हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे, बट आप ये ऑर्डर ले आएँ। मैंने अपनी ब्रांच से ऑर्डर उठाया और मैं उस ऑर्डर को देने के लिए निकल चुका था। उन दिनों में अचानक से इस्लामाबाद में पहली दफ़ा धुंध आई थी। जो कि इस्लामाबाद के लोग होंगे उनको पता होगा कि आखिरी साल सर्दियों में धुंध थी, और रात को बहुत ज़्यादा धुंध होने की वजह से हाईवे बंद कर दिया गया था रात को। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, जो कि मैं जंगल ट्रैक वाला रास्ता लेना चाहता था। शक्करपड़ियाँ वाला ये रास्ता है, बहुत से लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद में एक जंगल ट्रैक है जो शक्करपड़ियाँ से हाईवे पे निकलता है और हाईवे से शक्करपड़ियाँ से होता हुआ इस्लामाबाद सेक्टर्स की तरफ जाता है। अब मैंने मेन इस्लामाबाद की ब्रांच से आना था, और मैंने आना भी फैज़ाबाद की तरफ था, तो मैं हाईवे से तो आ नहीं सकता था। मैंने वो वाला रास्ता ले लिया, जंगल ट्रैक वाला। एहसन भाई, आप यकीन करें, अक्सर बाज़-औक़ात मैं वहाँ से शाम में तो गुज़रता था, लेकिन ये मेरे लिए पहला इम्तिहान था कि रात को 1:30 बजे मैंने उस रोड से गुज़रना है। एहसन भाई, उस रोड का जो आलम था आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई कभी इंसान ही नहीं आया होगा। इतनी पुरस्रारियत, इतनी खामोशी कि इंसान की वैसी सर्दी से जान निकल रही थी। खैर, मैं अपनी ब्रांच से जब निकला, उस जंगल रोड वाली तरफ मैं एंटर हुआ, तो आप लोगों को अगर पता हो वहाँ पर एक चांद तारा आता है, उस चांद तारे वाली रोड से मैं वहाँ से राइट हो गया जंगल ट्रैक की तरफ। अब वहाँ से काफ़ी आगे जाने के बाद अचानक मेरा वहाँ बाइक बंद हो जाता है। एहसन भाई, ये किसी हॉरर मूवी से कम सीन नहीं था कि ऐसी रोड, ऐसा माहौल, ऐसी जगह, रात के 2 बज रहे थे। आप यकीन करें मेरी उस टाइम क्या हालत होगी। खैर, मैं उतर के अपने बाइक को देखता हूँ, पेट्रोल वगैरह सब कुछ पूरा होता है, हर चीज़ ठीक होती है, टायर पंचर नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, लेकिन मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती। एहसन भाई, वहाँ पे मैं इसी परेशानी में था कि कोई यहाँ से गुज़रे और मेरी कोई मदद करे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं इतना लेट हो चुका था कि जिनका ऑर्डर था उन्होंने भी कॉल करके कैंसिल करवा दिया था, और वो मुझ पर गुस्सा भी हो रहे थे कि इतनी देर लगा दिया आपने। अब मैं बहुत बेबस लाचार वहाँ खड़ा हुआ था। कोई गाड़ी वहाँ से नहीं गुज़री। घंटे से ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 3 बजने को थे, और मैं वहाँ पर बेबस खड़ा था। अब मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं वापस मुड़ता हूँ पीछे, क्योंकि नज़दीक ही था पीछे से रोड, तो मैं अपने वापस जाता हूँ सेंटर में और अपनी बाइक वगैरह खड़ी करके घर को चला जाऊँगा। एहसन भाई, मैं बाइक जैसे ही अपनी घुमाता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई है।
احسن بھائی وہ دیکھ کے میرے دل کو ایک ایسا جھٹکا لگا کہ شاید وہ اگر کوئی تھوڑا سا کمزور دل حضرات ہوتا میری جگہ یا کوئی بھی اور انسان ہوتا تو شاید اسے ہارٹ اٹیک آ جاتا. میں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن وہ جنگل کی دوسری طرف جا رہی تھی. اب میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں وہاں پہ نا بالکل خاموشی سے کھڑا ہو گیا. احسن بھائی اپنی طرف سے تو میں چالاکی کر کے یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بائک کے پیچھے چھپا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. لیکن احسن بھائی اچانک اس نے اوپر جاتے ہوئے میرا جب نام لیا طیب، احسن بھائی میری وہاں پہ جان جانے والی تھی میری، ایسے جیسے کوئی میگنیٹ سے میری کوئی روح باہر کھینچ رہا ہے. میرے اندر اتنا خوف طاری ہو گیا تھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اور آپ یقین کریں گے کہ اس سردی میں مجھے ایسا شدید پسینہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میری وہاں حالت کیا ہو گئی تھی. خیر اس چیز کو دیکھتے دیکھتے میں دل میں جو بھی پڑھ سکتا تھا وہ میں پڑھتا رہا. جو میرے دل میں آیات کلمات جو کچھ مجھے آتا تھا میں پڑھتا رہا. اور میں نے اپنی نظریں نیچے کر لی کہ میں اس کو مزید نہیں دیکھ سکتا. احسن بھائی وہ کنسسٹنٹلی ایک ہی جگہ کھڑی رہی اور میرا نام بار بار ریپیٹ کرتی گئی، طیب طیب طیب. اور احسن بھائی میری یہ حالت تھی کہ میں نے اپنے کانوں کو بھی بند کر لیا، میرے سے نہ دیکھا جا رہا تھا نہ سنا جا رہا تھا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب میں نے تھوڑا سا حوصلہ کر کے اپنی نظریں اوپر کر کے دیکھی تو وہ میرے کافی قریب آ چکی تھی. احسن بھائی یہ منظر دیکھ کر اب مجھے لگ رہا تھا شاید میں آج نہیں بچوں گا، یہ کوئی اور مخلوق ہے اور یہ مجھے آج نہیں چھوڑے گی. وہ تھوڑا سا اور نزدیک آتی ہے تو میں ہمت کر کے ان سے پوچھتا ہوں، آپ کون ہیں؟ آپ کو میرا نام کیسے پتہ ہے؟ تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ یہ بہت لوگ ظالم ہیں، انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، میری اس زندگی کو برباد کر کے چلے گئے ہیں. میں یہ سننے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ کیسی بات کر رہی ہے، یہ تو بالکل انسانوں جیسی اس کی آواز ہے اور یہ میرے پاس بھی آ گئی ہے، کیا یہ ایک انسان ہی ہے؟ احسن بھائی جب میں اس کی طرف جا کے قریب جا کے ان سے پوچھتا ہوں اور جب وہ میری طرف اپنا منہ کرتی ہیں، احسن بھائی اس کی شکل اللہ معاف کرے اتنی خوفناک شکل، اتنی کریپی شکل کہ میرے دل کو وہاں پہ ہارٹ اٹیک آنے کو تھا. میری بہت زور سے وہاں پہ چیخ نکلی. اف میرے خدایا. احسن بھائی میں وہاں سے بس پیدل بھاگتا رہا. میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اپنی بائک بھی وہیں چھوڑی، سب کچھ وہیں چھوڑا اور بس میں چیخیں مارتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے بس بھاگتا رہا. کافی آگے جا کر جب میں چاند تارے کے پاس پہنچا تو وہاں پہ ایک اور راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے. وہاں سے گاڑی گزر رہی ہوتی ہے اور میں انتظار ہی کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ موڑ پہ آئے گی میں اسے روکوں گا. اور جیسے ہی وہ موڑ کاٹنے لگی اس کے سامنے میں آگے کھڑا ہو گیا. پہلے تو وہ لوگ ڈر گئے کہ یہ کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے، لیکن پھر میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ میری مدد کرو، ہیلپ کرو. اس کے بعد انہوں نے گاڑی کے شیشے نیچے کیے اور اس کے اندر 2 عورتیں اور 2 مرد تھے جو کہ شاید 2 کپلز تھے اور وہ کہیں سے ڈنر کر کے اپنے گھر کو شاید جا رہے تھے. تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا. میں ان کو سارا مسئلہ بتاتا ہوں. ان کی وائف کہتی ہیں کہ چھوڑیں آپ لوگ جانے دیں، کسی کے مسئلے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہیں، ہم لوگ نہ مصیبت میں پھنس جائیں. لیکن اس میں جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دلیر بندہ ہوتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ آؤ آگے آہستہ آہستہ پیدل چلو، ہم آپ کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، آپ اپنی بائک اٹھاؤ. احسن بھائی میرے میں بالکل ہمت نہیں ہوتی کہ میں آگے پیدل چلوں. احسن بھائی آپ یقین کریں میں اتنا ڈر چکا تھا کہ وہ مجھے ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ کہتا ہے اپنے دوسرے بندے کو کہ تم نیچے اترو، اس کو گاڑی میں آگے بیٹھنے دو، تم ذرا پیدل آگے چلو. وہ جو دوسرا بندہ تھا وہ بھی تھوڑا گھبرا رہا تھا. خیر وہ اس کی بات مان لیتا ہے. میں گاڑی کی آگے سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں. اب وہ بندہ آگے آہستہ آہستہ چل رہا ہے اور مجھ سے پوچھ بھی رہا ہے کس جگہ. میں اس کو ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہا ہوں اور گاڑی والے کو بھی بتا رہا ہوں. احسن بھائی جب میں وہاں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں میرا بائک زمین پہ گرا پڑا ہوتا ہے اور جو میرا باکس تھا جس کے اندر سامان تھا کھانے پینے کا وہ سب کچھ باہر بکھرا ہوا پڑا ہے اور وہاں پہ وہ عورت بھی نہیں تھی. احسن بھائی میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نیچے اتر کے اپنا بائک اٹھا سکوں. مجھے وہ دونوں بہت حوصلہ دیتے ہیں. میں نیچے اتر کے اپنا بائک سیدھا کرتا ہوں، اپنا باکس پیک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں دوبارہ سے بائک کو ایک کک مارتا ہوں، میرا بائک سٹارٹ ہو جاتا ہے. احسن بھائی میں وہاں سے نکل آتا ہوں. اسی موڑ تک وہ مجھے چھوڑنے آتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب میرے دل میں خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا کہ میں اس جنگل والی روڈ سے باہر آ گیا ہوں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں جلدی ہی اپنے فوڈ سینٹر میں پہنچ کر اپنا یہ سامان چھوڑ کے گھر کو چلا جاؤں گا. لیکن احسن بھائی یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہونی تھی. شاید اس مخلوق کو میرا اس طرح سے بھاگنا یا ان کو بلا کر لانا پسند نہیں تھا. جیسے وہ لوگ مجھے وہاں سے چھوڑ کر جاتے ہیں اب میں وہاں سے نکلنے کی کرتا ہوں. وہیں پہ سیم جگہ جہاں پہ میں نے ان کو روکا تھا اور وہ مجھے ڈراپ کر کے گئے ہیں اس موڑ پر جنگل سے باہر آنے کے بعد میرا بائک دوبارہ بند ہو جاتا ہے اور میرا بائک پھر سٹارٹ نہیں ہوتا. احسن بھائی اب میری رونے والی حالت ہو چکی تھی. تقریباً میری آنکھوں میں اب آنسو آ گئے تھے بے بسی کی وجہ سے
کیونکہ مجھے یہ شاید یقین ہو چکا تھا کہ یہ مخلوق میری جان آسانی سے نہیں چھوڑنا چاہتی۔ میں اس کے بعد کافی کوشش کرتا رہا اپنی بائک چلانے کی، لیکن میری بائک نہیں چلی۔ حسن بھائی میں یہ اس کوشش میں ہی مصروف تھا کہ اچانک سے مجھے پیچھے سے پھر آواز آتی ہے، طیب کہاں جا رہے ہو؟ حسن بھائی میں نے وہاں سے پھر دوڑ لگائی اور اپنا بائک پھینکا۔ میرے دل میں اب ایک ہی خیال تھا کہ لعنت بھیجو بائک پہ، اپنی جان بچا کے یہاں سے بھاگو۔ میں بھاگتا رہا، آخرکار میں برانچ کے کافی قریب آ گیا تھا۔ اب میری برانچ کے کچھ لڑکے وہاں سے جو چھٹی کر کے گھر کو جا رہے تھے، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے طیب، کیا ہوا ہے؟ میں انہیں سارا ماجرا بتاتا ہوں۔ پہلے وہ مذاق سمجھتے ہیں، لیکن میری حالت دیکھ کر اور میرے پاس کمپنی کا بائک نہ ہوتا دیکھ کر انہیں یقین آ جاتا ہے۔ وہ دونوں ہمت کر کے مجھے کہتے ہیں کہ چلو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ دونوں ایک ایک موٹر سائیکل پہ تھے، اور موٹر سائیکل بھی ان کے اپنے تھے۔ میرا موٹر سائیکل میری کمپنی کا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے موٹر سائیکل پر، اور اس جگہ پر جا کے دیکھتا ہوں تو میرا بائک پھر زمین پہ نیچے گرا ہوا تھا، اور حیرت کی بات ہے کہ میرا جو فوڈ باکس تھا وہ پھر سے کھلا پڑا تھا۔ حسن بھائی وہ دونوں اپنی موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جلدی سے پیک کرو اسے اور نکلو یہاں سے۔ اب حسن بھائی میں اپنا سامان پیک کرتا ہوں، فوراً سے کک مارتا ہوں، پھر میرا موٹر سائیکل پہلی کک پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب وہ مجھے کہتے ہیں چلو ہم دونوں کے ساتھ ساتھ چلو اور یہاں سے نکلیں، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسن بھائی ہم وہاں سے نکل ہی رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں ایک بہت کریپی ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی عورت ہم پہ ہنس رہی ہو۔ حسن بھائی یہ آوازیں میرے دوست سن کے وہ لوگ بھی کہتے ہیں نکلو یہاں سے، اور اونچا اونچا اللہ کا کلام پڑھنے لگتے ہیں اور ورد کرنے لگتے ہیں۔ حسن بھائی اللہ اللہ کر کے ہم لوگ اپنے سینٹر پہنچ جاتے ہیں، سب کو یہ واقعہ بتاتے ہیں، اور سب کہتے ہیں تم پاگل ہو، اس روڈ سے گئے ہو؟ وہ روڈ شام کو دن میں آباد ہے، رات کو تو وہ بہت خطرناک روڈ ہے، اور سردیوں میں تو ویسے بھی اس روڈ سے کوئی آنا جانا نہیں پسند کرتا، اور بہت سارے واقعات ہیں اس روڈ کے۔ اسلام آباد کی ون آف دا موسٹ ہانٹیڈ روڈ ہے وہ، تو تمہیں کس نے کہا وہاں سے جاؤ؟ خیر میں اپنی تھوڑی سی حالت درست کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اتنا ڈر چکا ہوتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میرا گھر تک مجھے ڈراپ کر دو، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میرے دوست مجھے میرے گھر ڈراپ کرتے ہیں۔ حسن بھائی وہ پوری رات مجھے نیند نہیں آتی، اور کافی دن تک وہ صدمہ میرے سر پہ برقرار تھا، کیونکہ وہ اس عورت کا حلیہ، اس کی آواز اور اس کی باتیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی تھی۔ اور آج کافی منتھ ہو گئے ہیں، میں دن میں بھی کبھی اس روڈ سے نہیں گزرا۔ میری روح مجھے اجازت ہی نہیں دیتی، ہمت ہی نہیں کر پاتا میں اس طرف جانے کو۔ تو یہ ایک میری سٹوری تھی، میں چاہ رہا تھا آپ کو شیئر کروں، اور بہت مشکل سے میں نے آپ کو بھیجی ہے۔ بہت شکریہ طیب، کافی ہانٹڈ سٹوری تھی، امید کرتا ہوں ہماری آڈینس کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عمر ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ ریسنٹلی میرے ساتھ کچھ واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ صرف میں اور میری وائف جانتے ہیں۔ میری وائف بہت شوق سے آپ کی سٹوری سنتی ہیں، انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ یہ میں اپنا واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ آپ یقین کریں کہ میں ان چیزوں میں کبھی شاید اتنا بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن جو حادثہ ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے اس نے میرے 14 طبق روشن کر کے رکھ دیے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اب مجھے بتاتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے۔ میری کہانی کچھ یوں ہے کہ پچھلے سال ہم لوگوں نے ایک گھر لیا تھا۔ ہمارا گھر نارتھ ناظم آباد کی طرف تھا، آس پاس محلے والے بھی ٹھیک لوگ تھے۔ ہماری ابھی نیو شفٹنگ ہوئی تھی تو کسی کے ساتھ اتنی بات چیت نہیں تھی۔ احسن بھائی سب کچھ نارمل تھا، جیسے ہر محلے میں سب گھر والے محلے والے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن روز رات کو اچانک 12-1 کے بعد ہمیں شور شرابے کی، جھگڑا کرنے کی آوازیں آتی تھی، بالکل ہمارے سامنے والے گھر سے۔ احسن بھائی آپ یقین کریں کہ ہمیں ایک دفعہ تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی اصلی میں کوئی فیملی رہتی ہے اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ پہلے دن تو ہم نے جانے دیا، ہمیں یہ چیز دوسرے دن پھر سنائی دیتی ہے، ہم لوگ پھر سمجھتے ہیں آج پھر جھگڑا ہو گیا، اور مسلسل 3-4 دن ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید ان کے گھر رات کو جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ سامنے والے گھر میں تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، تو یہ آوازیں کس چیز کی آتی ہیں۔ ہم نے آس پاس پوچھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کسی نے صحیح جواب نہیں دیا، نہ ہمیں کسی نے ٹھیک سے بتایا۔ ایک دن میں چھت پہ رات کو سگریٹ پی رہا تھا اور اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا فون پہ، اور میری عادت ہے میں کھانا کھانے کے بعد لازمی واک کرتا ہوں، تو اس دن میں چھت پہ چلا گیا، جو کہ شاید اس گھر میں شفٹنگ کے بعد میرا چھت کا پہلا چکر تھا۔ یہ رات کو 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور بہت شدید گرمی تھی۔ کراچی کا حبس بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے رات کو ٹہلنے پہ۔ تو میں چھت پہ سگریٹ پی رہا ہوں، ساتھ اپنے کزن سے بات کر رہا ہوں اور تھوڑی تھوڑی واک کر رہا ہوں کہ مجھے اچانک سے وہ شور سنائی دیتا ہے جو ہم لوگ روز سن رہے تھے۔ اب سامنے والے گھر سے شور آ رہا تھا، اور اس گھر میں بالکل اندھیرا تھا۔ اب ہمیں 10-15 دن ہو چکے تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ سامنے تو کوئی نہیں رہتا، تو یہ آوازیں کیسی ہیں، اتنا بھیانک شور کس چیز کا ہے۔
بہت عجیب و غریب آواز میں شور تھا، کسی اور عجیب سی زبان میں۔ اگر انسان غور سے سننے کی کوشش کرے تو کچھ سمجھ نہ آتا۔ آس پاس دیکھوں تو لوگ اپنی چھتوں پر اکٹھے ہوئے تھے، کچھ 2-4 کے جھنڈ میں لوگ گلی میں بھی کھڑے ہوئے تھے اور سب لوگ وہی آوازیں سن رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ جب ان لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ نیچے میری وائف بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اب میری وائف مجھے ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ مجھے میری والدہ کے گھر چھوڑ آؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس آوازوں کو نہیں برداشت کر سکتی، یہ کون سے گھر میں مجھے لے آئے ہو۔ میں اگلے دن اپنی وائف کو ان کی والدہ کے گھر چھوڑ آتا ہوں اور اس حساب میں لگ جاتا ہوں کہ یا تو گھر چینج کرنا پڑے گا یا اس کا کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا۔ اگلے دن جب میں وائف کو ان کے مائکے چھوڑ آتا ہوں تو واپس آ کے کیا دیکھتا ہوں، محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم کسی عامل کو یا پیر کو بلا کے اس گھر کی ذرا تحقیقات کرواتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں کہ شاید کوئی حل نکل آئے اور ہمیں یہاں سے شفٹ نہ ہونا پڑے۔ احسن بھائی وہ لوگ مل جل کر ایک مفتی بلواتے ہیں، ان کو وہ گھر کھلوا کے چیک کرواتے ہیں، اندر بھیجتے ہیں اور وہ مفتی صاحب اکیلے اندر جاتے ہیں۔ احسن بھائی 5 منٹ گزرنے کے بعد وہ مولانا صاحب جو تھے وہ باہر آ کے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یہ میری پہنچ سے بہت بڑھ کر ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں یہاں کچھ نہیں کر سکتا، یہاں بہت زیادہ کام خراب ہے۔ احسن بھائی یہ منظر میری آنکھوں دیکھا ہے کہ وہ مولوی صاحب بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس گھر کو واپس ہماری نظروں کے سامنے تالا لگا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ گھر اب نہیں کھلے گا، اور اگلے 2 سے 3 دن میں مجبوراً مجھے وہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری وائف وہاں پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ احسن بھائی ابھی بھی کبھی کبھار میں اس محلے کے لوگوں سے پتہ کرتا ہوں یا چکر لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں آج کے دن تک تو آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ وہ مسئلہ ابھی تک نہیں تھما۔ اگر اس ایریے سے کچھ لوگ سٹوری سن رہے ہیں تو انہیں شاید بہتر پتہ ہوگا کہ وہ کیا ماجرا ہے یا پھر اس کا کیا پیچھے کہانی ہے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے بہت خوف کے ساتھ آپ کو شیئر کی ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو آپ اپنے چینل پہ شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی، امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو بھی اچھی لگے گی۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی تیسری اور آخری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام اسامہ ہے، میں میرپور آزاد کشمیر سے ہوں۔ یہ واقعہ آج سے 8-10 سال پرانا ہے۔ احسن بھائی یہ میرے دادا اور دادی کا واقعہ ہے۔ میرے دادا دادی ایک فوتگی کے سلسلے میں راولپنڈی گئے ہوئے تھے، ان کو پہنچتے پہنچتے رات کی کافی دیر ہو چکی تھی۔ اگر کچھ لوگوں کو پتہ ہو کہ میرپور آزاد کشمیر وغیرہ میں رات کو بہت آخر میں اگر کوئی گاڑی آئے تو 11-12 تک آتی ہے، اس کے بعد بالکل سنسان ہو جاتی ہے ہر جگہ۔ اور میرے دادا دادی 12 بجے کی گاڑی سے آ تو گئے تھے لیکن ان کو آگے گاؤں تک پہنچنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ میرے دادا دادی بوڑھے تو ہو چکے تھے لیکن آپ کو پتہ ہوگا ہمارے پہاڑی بزرگ بھی کافی اچھے سے چل لیتے ہیں پہاڑی راستہ، وہ لوگ تھکتے نہیں ہیں، تو انہوں نے پیدل ہی گھر آنے کا فیصلہ کیا۔ احسن بھائی میرے دادا دادی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ اس پیدل سفر میں آ ہی رہے تھے کہ ہمیں وہاں پہ ایک بھاگتی ہوئی لڑکی نظر آتی ہے جو کہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کیا ہوا تمہیں، وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت کوئی بچی تھی، اتنی کوئی خوبصورت بچی تھی جیسے کوئی حور پری ہو، اور اس کی عمر 14-15 سال ہوگی۔ وہ ننگے پاؤں تھی، وہ بالکل جیسے کوئی لاچار یا بے بس لڑکی آ کے رو رہی ہو، گڑ گڑا کے رو رہی ہو، اس طرح سے رو رہی تھی۔ میرے دادا دادی کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو تھوڑا دلاسا دیا اور اس کو چپ کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی تو احسن بھائی دادی میری کہتی ہیں کہ وہ جب کھڑی ہوئی تو اس کا قد کوئی 10 سے 15 فٹ کا لمبا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری دادی کہتی ہیں میں تو بہت زیادہ ڈر گئی اور میں بس کلمہ پڑھنے لگ گئی اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گئی۔ احسن بھائی میرے دادا ابو میرے گاؤں کے مشہور ترین بہادر بندوں میں سے مانے جاتے ہیں اپنے بچپن سے اور جوانی سے۔ میرے دادا ابو نے اس سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سب میرے ساتھ کیوں کر رہی ہو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ہم تو تمہاری مدد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ احسن بھائی یقین کریں کہ میرے دادا ابو جیسے اس کے ساتھ ایک ٹسل لے کے مقابلہ کر رہے ہوں، اور وہ میرے دادا ابو کو کوئی جواب نہیں دیتی، بس مسکراتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ چیز دیکھ کے میری دادی تو بہت ڈر گئی تھی لیکن میرے دادا ابو نے کہا کہ ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں نے اس سے بات کی، یا دیکھے وہ چلی گئی ہے، اور ساتھ ہی میری دادی سے کہا کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، اللہ مالک ہے۔ میرے دادا دادی گھر آ گئے اور ان کو اچھا خاصا رات کو بخار بھی ہو گیا تھا۔ میرے دادا اور دادی سمجھ گئے تھے یہ بخار ہونا، وہ چیز مخلوق، یہ کوئی اور مخلوق تھی۔ اگلے دن ہمارے یہاں کے ایک بہت ہی زیادہ مانے جانے والے بزرگ ہیں، ان کو دادا ابو و دادی اپنا یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کوئی چھلاوا تھا۔ چھلاوا ہماری زبان میں، گاؤں کی زبان میں جن کو کہتے ہیں جو اپنا کوئی بھی روپ بنا لیتا ہے، تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ صرف انسان کو ڈرانا۔ چھلاوے کے بارے میں مشہور ہے ہمارے گاؤں میں، بچپن سے میں سنتا آ رہا ہوں کہ چھلاوا صرف انسان کو ڈراتا ہے اپنے روپ بدل کے، تو اس نے بھی وہی کوشش کی تھی۔ لیکن میرے دادا ابو کی بہادری ہے کہ وہ دادی کو صحیح سلامت لے کر اللہ کے شکر سے وہ گھر خیریت سے پہنچ گئے۔
تو یہ ایک میرا ایک واقعہ تھا. اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ اسامہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی. امید کرتا ہوں ہمارے ویورز کو پسند آئے گی. امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو ویڈیوز کیسے ملیں گی. اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے بس میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. میں آپ لوگوں سے پھر کسی ویڈیو میں ملوں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.